मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और प्यार। And we like to welcome you in our program God Answers Prayers। हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और हम हलीमी और फ़रोतनी के तल्लुक़ से सीख रहे हैं। तो हम देखेंगे चंद और टॉपिक इसी तल्लुक़ से कि जब बंदा हलीम और फ़रोतन होता है तो वो उसको कौन सी बरकतें मिलती हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ हेवन एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ। सो वी विल सी, हम मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जो दिल का गरीब यहाँ से मुराद है वो शख्स है जो हलीम और फ़रोतन है। एक और ट्रांसलेशन में लिखा है कि द ब्लेस्ड आर दोज़ हू आर रिपेंटेड हार्ट, जो तौबा करते हैं। जो बंदा हलीम और फ़रोतन होता है वो फ़ौरन अपने गुनाह का इकरार करके उसको तर्क करता है, लेकिन जिसमें गुरूर घमंड होता है वो अपने गुनाह को पहले तो वो एक्नॉलेज ही नहीं करता कि उसने गुनाह किया है। अगर उसको पता भी चल जाए कि गुनाह है लेकिन वो उसका इकरार कर उसको तर्क नहीं करना चाहता। लेकिन जो हलीम फ़रोतन शख्स है वो अपने गुनाह का इकरार करके उसको फ़ौरन तर्क करता है और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो मुबारक है। ही इज़ ब्लेस्ड, ही इज़ प्रॉस्पर, ही इज़ हैप्पी जो बंदा है। और उसको बरकत कौन सी मिलती है? उसको बरकत आसमान की बादशाही क्या है? उन्हीं की है। आसमान की बादशाही किन की है? जो हलीम और फ़रोतन है, जो तौबा करते हैं, जो अपने गुनाह का इकरार करके उसको मानते हैं, इकरार करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने गुनाह किया है, किसी का दिल दुखाया है या कोई और गुनाह किया है, तो उसका इकरार कर उसको तर्क करते हैं, तौबा करते हैं। और जब वो तौबा करते हैं तो वो आसमान की बादशाही के वारिस हो जाते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं और 5वीं आयत में, मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। अब ये जो यहाँ पर जो कुलिया हमने पढ़ा है बाइबल मुक़द्दस में, यीशु मसीह कह रहा है कि मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। अब आम हालात में देखा जाए तो जो लोग ज़बरदस्त हैं, जो लोग जंगजू हैं, जो लोग ज़ालिम किस्म के हैं, वही उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, सब कुछ। ये कैसे है? ये जो यीशु मसीह अब यहाँ पर बात कर रहा है, यीशु मसीह उसके दो मानी ले सकते हैं। अब जो शख्स है, अक्सर मैंने देखा पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है कि जो गुरूर घमंड से भरे हुए लोग होते हैं, जब उनके साथ किसी का कोई झगड़ा हो जाता है या आकर किसी से उनसे कोई झगड़ना शुरू कर देता है, तो वो क्या करते हैं? वो जाकर उसको पुलिस के पास चल जाते हैं, कचहरी में चल जाते हैं, अदालतों में चल जाते हैं। और क्या होता है कि उनकी ज़मीनें बिक जाती हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, घर बिक जाते हैं, सारी चीज़ें चली जाती हैं, पैसे चले जाते हैं, जॉब्स चली जाती है, बिजनेसेस ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि अगर कोई हमसे लड़ता है या कोई ऐसी बातें कहता है जो हमको पसंद नहीं है, तो हमने क्या करना है? उसको मुआफ़ करना, उसके लिए बरकत चाहनी है। मुझे याद है कि मैं और जब यहाँ पर आया तो एक जगह मैं किसी जगह पर था, उनके ऑफिस में था। तो सुबह हम गए उनके ऑफिस में, तो बर्फ़ पड़ रही थी और काफ़ी बर्फ़ थी, तो उनकी सीढ़ियाँ थी और बर्फ़ से भरी हुई थी। और जब मैं उनकी सीढ़ियों से उतर आता तो मैं स्लिप हो गया, और जब स्लिप हुआ तो 4-5 सीढ़ियों से नीचे गिरा, और जो मेरी जो कपड़े थे, वो मेरी जो पैंट थी वो भी फट गई और खराशें वगैरह भी आईं। तो मैं बस उठकर चला गया, अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। अब वो मुझे कालें कर रहे हैं कि आपको क्या हुआ है, आप हमको हम आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं, ये है वो है।
مجھے پتا کیونکہ یہاں پر یہ ہوتا ہے امریکہ میں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے یا آپ کے ڈرائیو وے پر یا آپ کی سیڑھیوں سے کوئی گر گیا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ آپ کو سو کر سکتا ہے, وہ آپ کو عدالت میں لے جا سکتا ہے اور آپ کو جرمانہ اور پیسے وصول کر سکتا ہے. یہ جو یہاں کا قانون ہے. تو اب وہ بڑے پریشان تھے کہ یہ اگر اس کو چوٹ لگی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو یہ شاید ہمیں وہ لا سوٹ نہ فائل کر دے, یہ ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا, آپ پریشان نہ ہو, مجھے کچھ نہیں ہے, اگر تھوڑی سی چوٹیں لگی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو, اتنا نہیں ہے, کچھ خراشیں وغیرہ آئی ہیں, یہ پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ پریشان بالکل نہ ہوں. تو خدا کا شکر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے, اور خدا کا شکر ہے کہ آج بھی ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں اور ہماری عزت کرتے ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں. خدا ان کو سارا جلال ملے. اگر میں کہتا کہ یہاں سے کچھ پیسے اب ملنے ہیں, 10,000 20,000 یا $50,000 مل جائیں گے, چوٹیں لگی ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو اس کو عدالت میں گھسیٹتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ پیسے تو مجھے مل جاتے, لیکن ان اکثر جو ہوتا یہ ہے کہ ایزی کم ایزی گو, جب ایسے پیسے ملتے ہیں تو وہ ویسے ہی اس کا نقصان ہو جاتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, ان کی حالات کو بھی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جب انہوں نے وہ لا سوٹ فائل کیا لوگوں کے خلاف تو کیا ہوا, ان کے پیسے کسی اور طرف سے نکل گئے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ایسے کام نہیں کرنے, بلکہ ہم نے حلیم اور فروتن رہنا ہے, لوگوں کو معاف کرنا. اگر کوئی غلطی کر بھی جاتا ہے تو اس کو معاف کریں, ان کے لیے برکت چاہیں, کوئی لا سوٹ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ زمین, وہ جائیداد, وہ پیسے آپ ہی کے پاس رہیں گے. اور دوسری بات جو اس میں کرنے کو ہوں, وہ دوسری بات جو ہے وہ یسوع مسیح جب 1000 سالہ بادشاہت کریں گے اس دنیا میں, تو وہی لوگ اس بادشاہت میں شامل ہوں گے جو حلیم و فروتن ہے. حلیم فروتن شخص کیا کرتا ہے, وہ اپنے گناہوں کو مان کر توبہ کرتا ہے, یسوع پر ایمان لاتا اور پھر وہ گناہ نہیں کرتا. وہ ہے حلیم فروتن شخص. جو حلیم فروتن شخص نہیں ہے, غرور گھمنڈ سے بھرا ہوا, وہ تو توبہ کرتا ہی نہیں. وہ کیسے اس بادشاہی کا حصہ بن سکتا ہے, وہ کیسے اس زمین میں شامل ہو سکتا ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو دینی ہے. تو اس لیے مبارک ہے وہ جو حلیم فروتن ہے, ان کو آسمان کی بلیسنگز بھی ملیں گی اور زمین کی بلیسنگز بھی ملیں گی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حلیم فروتن ہے وہ اس کی جو پرفیکٹ ریسٹ فار دا سول, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان جو ہے وہ بالکل آرام پائے, تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے حلیم فروتن بننا ہے. متی کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 29 آیت, متی کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 29 آیت, یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. کیا ہوتا ہے جب ہم حلیم فروتن بن جاتے ہیں, یسوع کی طرح بن جاتے ہیں, اور پھر ہمیں جو ہے دوسری باتیں جو ہے وہ ہمیں پریشان نہیں کریں گی. اب جو گھمنڈی شخص ہے, اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو کیا ہوگا, اس کو تو غصہ آئے گا, اتنا غصہ آئے گا, وہ غصے سے بھرا رہے گا اور وہ خلاف باتیں کرنا شروع کر دے گا. اور جب غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے, غصے کے سبب سے کینسر ہوتا ہے, غصے کے سبب سے آرتھرائٹس کی بیماریاں ہوتی ہیں, غصے کے سبب سے جو السر ہوتا ہے, پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں, غصے کے سبب سے مائیگرین ہیڈیک ہو جاتی ہے, غصے کے سبب سے آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, غصے کے سبب سے کانوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. یہ سارا جو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں نا, یہ گھٹنوں کی درد, ٹخنوں کی درد, بیک کی درد, جتنی بھی جو دردیں ہیں نا ہڈیوں میں, یہ ساری غصے اور قہر اور اندر جو سختی اور نفرت ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اب جب کوئی شخص حلیم فروتن بن گیا ہے تو اگر کوئی باتیں بھی کرے گا تو جیسے یسوع تھا, وہ گالی کے بدلے گالی نہیں دیتا تھا, وہ نہ کسی کو دھمکاتا تھا,
کیونکہ وہ حلیم فروتن شخص تھا، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح کی مانند بننا ہے. اور جب ہم یسوع مسیح کی مانند بنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری جو صحت ہے وہ ٹھیک ہوگی، ہمارا دماغ ٹھیک طور سے کام کرے گا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب غصہ آتا ہے تو اکثر جو ہے وہ ہم ٹھیک طور سے سوچ نہیں سکتے، کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں. غرور گھمنڈ سے کوئی جو شخص بنا ہوتا ہے وہ ٹھیک فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے جب ہم حلیم فروتن ہوں گے تو صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، زندگی کے صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، اپنے لیے صحیح فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم غرور گھمنڈ سے بھرے ہوں گے تو صحیح فیصلے نہیں ہوں گے، اور جب صحیح فیصلے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے. میں نے اکثر یہ نہیں کہ میں یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں کامل نہیں ہوں، ابھی کامل میں بنوں گا، اور خواہش ہے میری اور کوشش کر رہا ہوں، اور پاک روح سے ہر روز دعا کرتا ہوں کہ خدا پاک روح تو میری مدد کر تاکہ میں یسوع کی مانند، خدا باپ کی مانند کامل بنوں. ابھی میں کامل نہیں ہوں، مجھ سے ابھی بھی غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ میری زندگی میں ہوا. تو کیا ہوا کہ میں نے اپنے غرور گھمنڈ میں فیصلہ کر لیا، اور کہ اس بات سے یہ ہوگا، اس کا افیکٹ فلاں پر یہ ہوگا. تو میں نے نا وہ فیصلہ کر لیا. اب کیا ہوا کہ اس فیصلے کی وجہ سے اتنی پریشانی ہوئی، گھر میں خرابی ہو گئی. آپس میں میری وائف میں اور مجھ میں آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، بچوں کے درمیان چڑچڑا پان آ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے. تو میں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا. میں نے کہا خدا پہلے تو میں اپنے گناہ کا اقرار تیرے سامنے کرتا ہوں. پھر میں اپنی بیوی کے سامنے اقرار کیا کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا نا، اس میں پرائیڈ تھا، اس میں غرور گھمنڈ تھا، مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، خدا سے بھی، اپنی وائف سے بھی، بچوں سے بھی. اور میں نے کہا کہ اب جو بھی ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے پہلے تو خدا کے کلام کو دیکھنا ہے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. اگر کوئی غصے میں آتا تو آنے دیں، اگر کوئی ناراض ہوتا تو ناراض ہو. ہم نے کس کو خوش کرنا ہے؟ یسوع مسیح کو خوش کرنا ہے. اور جب یسوع مسیح کو خوش کریں گے، کلام کے مطابق فیصلہ ہوگا، کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ بندہ بھی خوش، بڈھی بھی خوش، بچے بھی خوش. یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم نے پہلے کس کو خوش کرنا ہے؟ خدا کو خوش کرنا ہے. اس کے بعد اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو امیڈیٹ فیملی ہے وہ کون ہے؟ اکثر یہ کہتے ہیں میرے ماں باپ یا میرے بہن بھائی. یہ آپ کے بہن بھائی یا ماں باپ آپ کی امیڈیٹ فیملی نہیں ہے. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد جو ہے آپ کی جو امیڈیٹ فیملی ہے وہ آپ کی وائف ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے، اور آپ کے بچے ہیں. پہلے خدا، اس کے بعد آپ کی وائف یا ہسبینڈ، اور تیسرے نمبر پر بچے، اور چوتھے نمبر پر جو ماں باپ اور بہن بھائی آتے ہیں. یہ اکثر یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاکستانی دماغ ایسے، ہمارا جو کلچر ہے اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں لیکن کافی برائیاں بھی ہیں. ہمارے کلچر میں یہ خرابی ہے کہ ہم شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کو جس کو خدا نے میں دیا، یعنی بیوی کو خدا نے میں دیا یا مرد کو یا شوہر کو خدا نے میں دیا، ہم ان کو کیا کہتے ہیں تیسرے درجے پر رکھتے ہیں. ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو سر پر بٹھائے رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ لڑائیاں ہی ہوتی رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے. کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس لیے مرد کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. اب یہ کیا ہے؟ ہمارا جو ہے، ہم غرور گھمنڈ میں ہے. میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ
بہن سے یا بھائی سے میں بات کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا، میں نے اس سے کہا کہ ماں باپ، منڈے کے ماں باپ کیا کہتے ہیں، وہ ہم نے اس کو پڑھایا ہے، ہم نے اس کو ڈاکٹر بنایا، ہم نے اس کو یہ کیا ہے، اور اب یہ جو آئی ہے، یہ جو بڈھی آئی ہے، یہ اس نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، یہ اس کو لے کر بھاگ گئی ہے۔ تو وہ اس کے اپنی بہو کے خلاف ہی بولتے رہتے ہیں، اور جو بہو، جو لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور لڑکی جو ہے وہ کیا کہتی ہے، اپنے ماں باپ کو سر پر بٹھائے رہتی ہے، اور منڈا جو اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو سر پر بٹھائے رہتا ہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اور 10 20 سال 30 سال ان کو لڑائی میں لگ جاتے ہیں جب تک ماں باپ مار نہیں جاتے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ اسی دن کا انتظار کرے، بندہ بھی اس دن کا انتظار کرے، بیوی بھی اس دن کا انتظار کرے کہ کب اس کے ماں باپ مریں گے اور ہماری جان چھوٹے گی، تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ ہم اپنی زندگیاں درست کر لیں، خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے، ہمیں حلیم فروتن بننا ہے۔ اور کیا ہوگا جب حلیم فروتن بننے سے کیا مراد ہے؟ حلیم فروتن بننے سے مراد یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو مانیں، جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کو مانیں، اور جب اس کو مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سارا کام ٹھیک، ماں باپ اپنی جگہ پر، وائف اپنی جگہ پر، شوہر اپنی جگہ پر، بچے اپنی جگہ پر، اور سب کو کیا ہے؟ آرام مل رہا ہے۔ حلیمی فروتنی کی وجہ سے آرام ملتا ہے، اور کسی اور طریقے سے نہیں آرام ملتا۔ اس لیے، اور تیسری بات جو ہم دیکھیں گے، گریٹنس ان دا کنگڈم، آپ خدا کی بادشاہی میں بڑے کہلائیں گے۔ کیسے؟ جب آپ حلیم فروتن ہوں گے۔ متی کی انجیل اس کا 18واں باب ہم دیکھیں گے، متی کی انجیل اس کا 18واں باب، اس کی پہلی آیت۔ اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اب ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اتنا معصوم ہوتا ہے، اس کو جو کچھ بھی آپ سمجھا دیں گے، کہیں گے، وہ اس کو مان لے گا، اس کو قبول کرے گا۔ اگر 2-3 سال کے بچے آپس میں اکثر جھگڑ پڑتے ہیں، اور تھوڑے دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پھر کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ ان کے جھگڑے کو دیکھتا ہے، میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ ادھر جو بچے ہیں، بچے کیا ہیں، وہ آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ جو پڑوسن کے بچے، پڑوسن دیکھتی ہے اس کا بچہ جو اس سے دوسرے سے جھگڑ رہا ہے، دوسری پڑوسن دیکھتی ہے اس کا بچہ اس سے جھگڑ رہا ہے، 2 بچے جھگڑ رہے ہیں، اب کیا ہوا ہے؟ دونوں پڑوسنیں آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں، دونوں عورتیں لڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب ان کے بندے دیکھتے ہیں، شوہر دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو وائفز ہیں وہ لڑ رہی ہیں، تو وہ بندے بھی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اب کیا ہو جاتا، وہ لڑ رہے ہیں، اور 5 منٹ کے بعد وہ بچے جو دوبارہ آپس میں کھیل رہے ہیں، اور ماں باپ کے سر پھٹے ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم بچوں کی مانند بنیں۔ اگر آپس میں کلاش بھی ہو جاتا ہے تو فوراً وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ پریز گاڈ، وہ ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ آپ بچے کو کہیں گے وہ قبول کرے گا۔ اب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کبھی انہوں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس پیسے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ میری جو 2 بیٹیاں ہیں، وہ جب پیسے مانگتی تھی تو کہتی ہیں کہ اتنے پیسے مجھے دے دے، تو میں نے کہا اچھا، میں نے، اور وہ کئی دفعہ ایک جو لے آتی تھی چیک بک لے کر آ جاتی تھی کہ یہ ہے چیک بک، اس پر لکھ دے، اور دوسری کہتی اچھا مجھے کریڈٹ کارڈ میں سے دے دیں۔ تو وہ یہ نہیں کبھی انہوں نے کوشچن کیا کہ کیا تیرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ They don't ever ask کہ whether you have a money or not in your account.
کیوں انہیں ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہم نے خدا باپ پر ایمان رکھنا ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ کیا خدا میری ضرورت کو پورا کرے گا بھی نہیں کرے گا. خدا کے پاس تو سب کچھ ہے. ہمیں یہ کویسچن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خدا ہماری ضرورت کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا, کیونکہ وہ کرتا ہے. کیونکہ لکھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے, جو ڈھونڈتا پاتا, جو کھٹکھٹاتا اس کے واسطے کھولا جاتا ہے. اور فلپیوں کی جو خط ہے, پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام, اس میں لکھا ہے 4 باب اس کی 19 آیت, میرا خدا اپنے جلال کی دولت کے موافق مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک, مطلب ہر ایک, ہر ایک کا مطلب ہر ایک ہی ہے نا, ایوری نیڈ ہی وہ ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا. ہر ایک احتیاج جو ضرورت ہے, ایوری نیڈ یو ہیو ہی will meet all of your needs, everything you need in your life. He will grant all those things. وہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا. یہ خدا ہے. تو جب ہم بچے کی طرح بنیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہم خدا کی بادشاہی میں بڑے کہلائیں گے. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. جو اس بچے کی طرح اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ کیا سب سے خدا کی بادشاہی میں, آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کہلائے گا. پریز گاڈ, آمین. لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب, چیپٹر 9, Luke chapter 9 verse 48. So we're going to read it. Okay. جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا, مجھے قبول کرتا, جو مجھے قبول کرتا میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا, کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے. اور اب پچھلے حوالے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو زبدی کے جو بیٹوں کی ماں ہے وہ آئی ہے یسوع کے پاس, اسے کہتی ہے کہ تو ایسا کر کہ میرا ایک بیٹا تیری دائیں طرف اور دوسرا بیٹا بائیں طرف بیٹھے جب تو جلال میں آئے. اور یسوع مسیح نے کیا کہا, and whosoever will be chief among you, let him be your servant, even as the Son of Man came not to be ministered unto, or to be served, but to minister, to serve. Humility it's the mark of Christ the heavenly. Will be one standard in the glory in heaven. The lowliest is the nearest to God. جو حلیم و فروتن ہے, سب سے حلیم فروتن شخص جو ہیں وہی خدا کے سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ہوتے ہیں. The prime position in the church is promised to the humblest. جو کلیسیا میں, یہ میں دنیا کی کلیسیا کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی کلیسیا میں کیا ہوتا ہے, جو بندہ نا بڑا روب داب والا ہوتا ہے جس سے سارے لوگ ڈرتے ہیں, اس کو ہمیں ایلڈر بنا دیتے ہیں, اس کو ڈیکن بنا دیتے ہیں, اس کو ایسی پوزیشن دے دیتے ہیں. لیکن خدا کی کلیسیا میں جو آسمان پر جائے گی اس میں سب سے جو بڑی پوزیشن, جو اچھی پوزیشن کس کو ملے گی, جو بندہ حلیم فروتن شخص ہے. غرور گھمنڈ کے والے تو لوگ جا ہی نہیں سکتے. یہ آپ بھول جائیں کہ اگر آپ کے زندگی میں ذرا سا بھی غرور گھمنڈ ہے تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. غرور گھمنڈ کہاں سے آتا ہے, کس کے اندر غرور گھمنڈ تھا, شیطان کے اندر. جب غرور گھمنڈ کسی کے اندر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے اندر رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم خدا کے جلال میں داخل ہونا چاہتے ہیں, خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے دائیں بائیں بیٹھنا چاہتے ہیں, خداوند کے ساتھ سیر کرنا چاہتے ہیں, خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں, خداوند کی بادشاہی میں اس کی میز پر کھانا کھانا چاہتے ہیں, تو ہم نے اس سارے غرور گھمنڈ کو ترک کرنا ہے. آج تو ہم بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں, آج تو ہم بڑے بڑے کراؤڈز کو پریچ کر سکتے ہیں اور غرور گھمنڈ بھی ہوتا ہے, لیکن خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو حلیم فروتن بننا ہے. کوئی شخص اس وقت تک اپنے گناہوں سے توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ حلیم فروتن بننے کے لیے تیار نہیں ہے.
توبہ وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو حلیم فروتن بناتا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، آج ہمیں چھوٹا بننے کی ضرورت ہے، آج اس مقام پر آنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خداوند میں کچھ نہیں ہوں۔ میں جب یہ اس بات کی اسٹڈی کر رہا ہوں کہ ہیوملٹی کے بارے میں، تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ خاک ہوں، اور خاک کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اب وہ ایک یرمیہ کی کتاب میں ایک سٹوری خداوند نے یرمیہ سے کہا کہ میں جا کمہار کے گھر میں جا، اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ کمہار ایک مٹی کا برتن بنا رہا ہے، مٹی جو اس کے ہاتھ میں کمہار کے ہاتھ ہے، ہم بھی یسوع کے ہاتھ میں، یسوع ہمارا کمہار ہے۔ اب مٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اس طرح بنا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ مٹی تو مٹی ہے، مٹی کی کوئی زبان نہیں ہے، ہم تو مٹی ہیں میرے بھائی میری بہن۔ ہم اپنے منہ سے بڑا بڑا بول مت نکالیں، کیونکہ جب بھی کبھی کسی شخص نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کیا، وہ نیچے کیا گیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں اور اگلے پروگرام میں سیکھیں گے۔ تو جو بھی اس پیغام سے آپ کو برکت ملی یا توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی غرور گھمنڈ ہے، تو ابھی اس سے توبہ کریں، آپ اس کو چھوڑیں اور خداوند کے پاس آ جائیں، تاکہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ یہاں پر تو ہم اپنے غرور گھمنڈ کے سبب سے یا اپنے قہر کے سبب سے بڑے بڑے عہدے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، وہ ہے ہولینس۔ repent from all of your sin۔ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، حلیم فروتن ہو، خاکسار بنیں، تو تب جا کر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں، آپ بھی اپنی بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑی فروتنی کے ساتھ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں، خداوند آپ کو چھوئے گا۔ ڈاکٹروں پر نظریں نہ لگائیں، دوائیوں پر نظریں نہ لگائیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ڈاکٹروں کے لیے، خدا کا شکر کرتے ہیں دوائیوں کے لیے، لیکن سب سے جو بڑا ڈاکٹر ہے وہ یسوع مسیح ہے، وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ سب سے جو بڑی دوائی ہے وہ خدا کا کلام ہے، اس کا خون ہے جو آپ کے گناہوں کے لیے، آپ کی بیماریوں کے لیے بہا۔ تو آپ اس کلام کو، آپ اس خون کو اپنے روح میں، جان میں، بدن میں مانگے، اور یسوع ڈاکٹر جو وہ آپ کو شفا دے گا۔ خداوند یسوع، تو طبیب اعظم ہے، تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، تو ان لوگوں کو چھو دے جو بیمار ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ وہ سب کے سب توبہ کریں۔ ابھی خداوند کا روح مجھے دکھا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر نامعافی کا روح ہے۔ لوگوں نے آپ کو ستایا، ہاں میں اس بات کو جانتا، لوگوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، لوگوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، لوگوں نے آپ کے خلاف باتیں کی ہیں، آپ ان کو دل سے معاف کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت شفا آپ کی زندگی میں آئے، آپ کو ہڈیوں کی بیماریوں سے شفا ملے، آپ کی بیک کی درد ٹھیک ہو، آنکھوں کی بیماری، جتنی بھی بیماریوں کا ذکر میں نے اس پروگرام میں کیا ہے، تاکہ آپ کو ان تمام بیماریوں سے شفا ملے، تو اب بھی اور اسی وقت ان تمام لوگوں کو معاف کریں اور دیکھیں خداوند کا روح آپ کو ابھی اور اسی وقت چھوئے گا، خداوند کا کلام آپ کے اندر داخل ہوگا، خداوند یسوع کا لہو آپ پر آئے گا، اور آپ ابھی اور اسی وقت شفا پائیں گے یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ یہ سب بہن بھائی ابھی اور اسی وقت شفا پائیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ آمین، آمین، آمین۔